Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to Mindful Musings, and we are back with a heartwarming episode on a very special occasion, that is Daughter's Day. Today we will honor, appreciate, and discuss about all the daughters that belong to any race or any color, and we will appreciate them and we will honor them and we will salute them for their servings. Uh, let's embark on this meaningful journey together and appreciate all the daughters in the world. So I have my father, Mr. Jameel Khan, with me today, and आज मैं उनसे कुछ इस तरह की discussion करूँगी that how he feels to be a daughter's father और उनको किस तरह के challenges face करने पड़े daughters से related कि पाकिस्तान में being a daughter's father is not an easy task कि आसान नहीं होता और दूसरा ये कि आप जो अगर हमारी वीडियोस पहले देख चुके हैं तो दे विल बी नोइंग वेरी वेल कि किस तरह से पापा का विजन इतना ब्रॉड है और हाउ ओपन ही आर विद अस तो ही इज़ विद अस तो हम उसको जर्नी को साथ साथ डिस्कस करते रहे हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यू मस्ट वॉच दैट फर्स्ट कि आपको पता चल जाए कि हमारा बॉन्ड किस तरह का है। तो आज सबसे पहला सवाल मैं आपसे डॉटर्स डे के हवाले से यही पूछना चाहूँगी कि आपका जो अगर मैं देखती हूँ पुराने आपकी एज के जो लोग हैं उनका जो बॉन्ड है वो होता है लेकिन बट इट इज़ वेरी रेयर। तो इतना ओपन होना और आपका विजन इतना ब्रॉड होना या आपने हमें इतनी जो फ्रीडम दिया हुआ है तो आपका विजन किस तरह से बदला? बेसिकली तो देखिए बात ये है कि आदमी जब अपने इर्द गिर्द देखता है चीज़ों को तो हर एक के जहन में कुछ ना कुछ ख्याल तो आता है बिल्कुल। कि ऐसा क्यों है। तो वो फिर या तो उस ख्याल को दबा दिया जाता है और या फिर माहौल उन सवालों को उभरने ही नहीं देता। नहीं देता, सही। तो अब मेरे साथ मसला ये था कि मैं हमेशा से उल्टी बात सोचता था, यानी उल्टी खोपड़ी या उल्टा दिमाग, रिबेलियस रिबेलियस कह लो। तो उस हवाले से हर मामले में मेरा ये एक मिजाज रहा। दूसरे ये कि हमारे यहाँ पढ़ने का रुझान इतना नहीं है। जब मैंने यानी स्कूल में मेरा दाखिला नहीं हुआ था, 6 इयर्स एज में स्कूल में दाखिला हुआ था, तो उससे पहले मैंने नाजरा पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो वो मेरी फुप्पी थी, बड़ी फुप्पी, वो पढ़ाती थी। हम हैदराबाद में रहते थे, तो मैं उनके घर जाता था पढ़ने। तो मुझे उर्दू पढ़ना आ गई सिर्फ उसकी वजह से कि हुरूफ में मुझे समझ में आ गए। और मैं वैसे तो मैं मतलब जब वो फुप्पी मुझे सबक दे के जाती थी सिपारे पे, तो मैं वो नहीं पढ़ता था, मैं पूरा सिपारा पढ़ लेता था उतनी देर में क्योंकि वो कोई मुश्किल तो था नहीं, उसमें जेर ज़बर पेश भी लगे होते हैं। तो अखबार में ये मसला था कि वो जेर ज़बर पेश नहीं होते, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती थी कि इस लफ्ज़ को कैसे बोला जाता है। लेकिन फिर रेडियो ने एक तरह से मेरी मदद की। अच्छा। तो ये जो चीज़ें मुझे मिली सुनने, पढ़ने, सोचने से, तो मेरे जहन में ये चीज़ें शुरू से ही डेवलप हो गई थी। सही। तो कभी मेरे जहन में इस तरह का ख्याल नहीं आया कि ये औरत है, मैं मर्द हूँ, या मैं मर्द हूँ, वो औरत है। इस तरह के तसव्वुरात मेरे जहन में शुरू से ही नहीं थे। सही। तो मिसाल के तौर पे जब तुम बहुत छोटी सी थी तो तुम्हारे हाथ का फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है। तो हम तुम्हारे हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद थे। तुम्हारे कितने 1.5 महीना या 2 महीने का प्लास्टर था। जब प्लास्टर उतर गया तो तुम्हारे हाथ की मूवमेंट शुरू नहीं हो सकी थी, तो हम बहुत परेशान हो गए थे। तो हम फिजियोथेरेपी करवाने तुम्हें लेके जाते थे। सही। तो लोगों ने उस पे कहा कि फिर घर में सही हो जाएगा, तेल लगा लो। तो मैंने कहा कि क्यों लगा लें, हम एक प्रॉपर इलाज है तो उसका करना चाहिए, ठीक है। लेकिन
اس کے ساتھ ساتھ جب یہ میں نے بات کی نا تو پھر انہوں نے کہا ہاں ہاں صحیح کر رہے ہو، لڑکی ذات ہے نا. تو مجھے یہ عجیب سی بات لگی، لڑکی ذات مطلب کیا مطلب؟ لڑکی ذات، وہی والی بات ہے ہاں کہ آپ آہز رہ گئی ہاں، تو شادی کون کرے گا مطلب اس یہ سے؟ میرے وجود کا حصہ نہیں ہے. ہوں، لڑکی ذات ہے، میرے وجود سے باہر ہے، اور مجھے کسی کو اس کو پکڑانا ہے صحیح سالم. ہوں، تو یہ مجھے بہت برا لگا تھا، اور میں نے ان کو مطلب بہت بری نظر سے گور کے دیکھا تھا خاتون کو. اچھا خاتون ہی تھی. افسوس کی بات ہی یہی ہے کہ یار آپ خود خاتون ہیں اور آپ ایسی ہاں، سوچ رکھتی ہیں. مطلب یہ کہ لڑکی ذات ہے اس لیے مطلب گائے ہے، اس کے ساری چیزیں اعضاء پورے دانت ہونے پورے چاہیے، ہونے دانت چاہیے پورے ہونے ورنہ چاہیے، کوئی خریدے گا ورنہ نہیں. وہ دو حلال نہیں دانت کی ہوگی. ہے یا نہیں؟ زبانی کیا عجیب مثال ہے. لڑکی ذات ہے، گائے ذات ہے، بکری ذات ہے، کیا ہے؟ تو یہ سوچ جو ہے نا مجھے عجیب ہی لگتی تھی کہ یہ کیا مطلب ہوا گیا. مطلب یہی والی بات ہے کہ آپ کی سوچ شروع سے ہی اس طرح سے ہاں، اس طرح ڈیولپ سے ہوئی ہے، ڈیولپ ہوئی ہے. چاہے وہ کوئی بھی دور رہا ہاں، ہو. صحیح. ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے یہ. تو دوسرا سوال میں یہ کروں گی کہ آپ کو بینگ اے ڈاٹرز فادر، ایک بیٹی کا باپ ہونے کے حوالے سے پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح کے چیلنجز فیس کرنے کو ملے شروع سے لے کے اب ہمیشہ جرنی؟ مطلب پاکستان تو بیسیکلی چیلنج کا ہی نام ہے. دوسرا مطلب آپ نے کوئی بھی سچویشن کوئی بھی سچویشن ہو، سروائیو آپ نہیں کرنا ہے. کرنا ہے. کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، کوئی سپورٹ نہیں ہے. جس نام سے یہ ملک بنایا گیا ہے اس حوالے سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے. بہرحال لیکن یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے یہاں سروائیو کرنا ایک بہت بڑا عذاب ہے. جی. مطلب ہر لحاظ سے دیکھ لو، گھریلو خواتین بیچاری کتنا وہ برڈن ان کے اوپر ہے، اور وہ کس قدر اذیتوں سے گزرتی رہتی ہیں ہر حوالے سے. بالکل. تو ایک باپ یعنی بیٹی کا باپ ہونے کے حوالے سے سب سے پہلے تو لوگوں نے یہ سوچ ڈالنا شروع کی کہ بھئی پیسے جمع کرو. ہاں، مطلب پیسے جمع کرو، کوئی پلاٹ خرید لو، پھر کیا کرو گے؟ دو دو بیٹیاں ہیں. ہاں، دو بیٹیاں ہیں. جب ایک بیٹی تھی تو اللہ بیٹا دے گا. میں نے پوچھا کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں دے گا؟ تو کیوں بیٹی نہیں دینی چاہیے اس کو؟ مطلب اللہ کو آپ مشورہ دیں پھر جا کے. عجیب عجیب جملے مطلب یہ سننے کو ملتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جب ایک چیز کو انسانی وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح سے اپنے ساتھ کھڑا کریں گے؟ جیسے آج ہی میں نے ایک نیوز پڑھی ہے نا کہ وہ تیسری بیٹی پیدا ہونے پہ ماں نے ہاسپٹل کی چھت سے کود کے جان دینے کی کتنی کوشش مطلب کی ہے. شرمناک لائک بات ہے. ابھی ہم جب میں پیدا ہوئی تھی تو اٹ واز 1996. اس وقت تو چلو سوچتے ہیں کہ پچھلے 27 سال پہلے کی سوچ بالکل الگ ہو سکتی ہے، لیکن یار آپ اتنا ٹائم گزر گیا ہے، دنیا اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، کہاں سے کہاں ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن اسٹل سوچ لوگوں کی ابھی تک نہیں بدلی ہے. اور ہم اسی لیے یہ ساری باتیں بار بار کیے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نا ایک دن بعد ہمیں اس طرح کی کوئی نہ کوئی خبر مل رہی ہے. مل جاتی ہے. آج پھر ہم نے یہ نیوز دیکھی ہے، باقی سب نے بھی دیکھی ہوگی. بالکل. تو پھر کس بیسس پہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے یہاں جو ہے وہ ایکویلٹی ہے یا اس نہیں، طرح کی کہیں بات نہیں ہے. اب اس ماں جس نے خودکشی کی کوشش کی، اس کے شوہر کو بلا کے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم بہادر شاہ ظفر ہو، آخری مغل بادشاہ ہو، جو تمہارا بیٹا نہیں ہوگا تو نسل آگے نہیں چلے گی. کون ہو تم؟ صحیح بات ہے. تو کیا مطلب تم اگر سوچیں اس کو کتنا ٹارچر اور مینٹلی کتنا اس کو وہ کیا گیا ہوگا، پریشرائز کہ اس نے اس طرح کا اسٹیپ اٹھایا. بالکل. اچھا، اس میں خواتین بھی بہت زیادہ پریشر ڈالتی ہیں. بالکل وہ ان کا بالکل ایسے ہی ہے. تو چیلنجز تو پاکستان میں ہر قدم پہ ہی ہیں. بالکل. خیر لڑکوں کے لیے بھی ہیں، لیکن اگر لڑکیوں کے لیے دیکھیں تو وہ اس سے ڈبل ہو جاتے ہیں. لڑکوں کے لیے اگر 50 ہیں تو لڑکیوں کے لیے 80-100 ہو جائیں گے کہ ہر قدم پہ ان کو سب سے چیلنجز بڑی فیس چیز یہ کرنے تھی پڑ کہ رہے ہیں. مطلب تم لوگوں کو گرو اپ کرتے ہوئے
یہی کہا جاتا تھا کہ مطلب یہ کہ ان کی ابھی سے کچھ دیکھنا شروع کر دو، رشتہ فلانا ڈھماکا. اس وقت بھی جب تم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی سی تھیں، تب بھی میں اس طرح کی بات کرنے والوں کو یہی کہتا تھا کہ دیکھو بھئی، یہ بڑی ہوں گی تو ابھی جب یہ اپنی پسند سے چیزیں خریدتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، تو جب یہ بڑی ہوں گی تب تو ان کو اور زیادہ عقل و شعور آ جائے گی. تو یہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ کریں گی ہم قبول کریں گے. تو وہ ان لوگوں کے لیے ایک جیسے وہ دھماکہ ہوتا تھا، بڑوم کر کے کوئی چیز پھٹ جاتی تھی. تو عجیب مطلب عجیب بات ہے. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. کیا کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ کوئی ایسی میموری شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ڈاٹرز ڈے کا موقع ہے، جو آپ کو لیے سب سے خاص ہو. اصل میں والدین تو چاہے وہ کیا کہیں گے، رجت پسند یا دقیانوسی کو کیا کہتے ہیں، کنزرویٹو. ہاں اس طرح کے والدین بھی ہوں، تو وہ بیٹیاں جب ان کی پڑھ کے کوئی ڈگری لے رہی ہوتی ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. بالکل. میں نے دیکھا ہے. تو یہ کامیابیاں اور یہ سب اس وقت پھر وہ گٹر میں بہہ جاتی ہیں جب وہ ان کو کسی گدھے سے بیاہ دیتے ہیں. تو وہ پھر انڈے بچے کر رہی ہوتی ہیں اور ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ تر. تو اکثریت کا تو حال یہی ہوتا ہے. تو میرے لیے جو سب سے جو وہ لمحات ہیں جو یادگار ہیں پوری زندگی کے، وہ یہ ہیں کہ میں اس میں تمہاری والدہ کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ اس تمہاری جو نشو نما ہے، پروان چڑھنا ہے، اس کو اپ برنگنگ ہے، اس میں انہوں نے میرا ساتھ دیا. بالکل. انہوں نے مطلب میرے خلاف جا کے کوئی تمہاری الگ سے کوئی سوچ ڈیولپ نہیں کی. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ پھر کیا ہوتا کہ ہمارے درمیان گیپ رہتا. تو اب میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں تم سے بات کر سکتا ہوں، میں تم دونوں سے بات کر سکتا ہوں. بالکل. اس سے زیادہ خوشی کی اور بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب میں مطلب تمہاری عمر کے بہت سارے نوجوان ہیں، ان کے سامنے میں ہر طرح کی بات نہیں کر سکتا جو میں تم سے کر لیتا ہوں. ہے نا؟ نہیں کر سکتا نا. وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا سا باکس ہے، اس میں کچھ کچرا وچرا بھر کے اور لاک کر کے اور چابی جو ہے نا کنویں میں پھینک دی گئی. تو وہ بند مطلب 30 سال کے بھی ہو گئے ہیں یا 25-30 سال کے نوجوان جتنے بھی ہیں، وہ ان کا یہ حال ہے. میں نہیں کر پاتا بات. اور بہت پڑھے لکھے اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو اگر میں تم سے یہ بات کر پا رہا ہوں تو اس میں تم لوگوں کا بھی کریڈٹ ہے، اس سے زیادہ کریڈٹ تمہاری مما کا ہے. تو ان کی وجہ سے یہ مجھے فائدہ ملا کہ میں اس عمر میں جا کے میرے دوست جو ہیں مجھے کہیں باہر نہیں تلاش کرنے پڑتے. میں جو بات مجھے کرنی ہوتی ہے میں تم لوگوں سے کر لیتا ہوں. ہم گھر میں ہی یہ بات ہے. یہ سب سے بڑی میرے لیے بالکل سب سے اسٹرانگ بانڈ جیسی کو کہتے ہیں کہ پھر اسٹرانگ بانڈ واقعی صحیح بات ہے کہ اچیومنٹس تو سب کو ہی ملتی ہیں، لیکن یہ والی اچیومنٹ بہت کم کے حصے میں آتی ہے. نہیں ہوتی، کیونکہ ماں باپ اول تو بچوں سے بات ہی نہیں کرتے. بات کرتے ہیں تو ایک ادھر کی ادھر کی ہانک رہے ہوتے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. ہے نا؟ بالکل. یا پھر وہ اپنے ایک سالڈ ڈسکشن نہیں کرتے، مطلب ادھر ادھر کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور ہمارے جیسے کہ آپ سب کو ہی پتہ ہے، ہمارے چینل کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری جو بھی سالڈ ڈسکشنز ہیں وہ ہم آپ تک لے کے آئیں. اور ہم کوئی ایسا نہ ہمارے پاس اسکرپٹ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. ہم ایک ٹاپک چوز کر لیتے ہیں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں ساتھ میں کیمرہ آن کر کے، اور ڈسکشن جاری رہتی ہے ہماری. اور پھر ان دی لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایک ایسی ایڈوائس جو آپ ان فادرس کو دینا چاہیں جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ جو ابھی بڑی ہو رہی ہیں،
ان کے ساتھ کوئی ایک اسٹرانگ بانڈ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں، یا وہ فادرز بھی جو نہیں ہیں اتنے کنیکٹڈ اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن اگر یہ ویڈیو دیکھ کے وہ ہونا چاہیں، تو ایسی کوئی ایڈوائس جو آپ ان تک پہنچانا چاہیں؟ ایڈوائس تو خیر میں نہیں کہوں گا، میں تجویز دے سکتا ہوں، کیونکہ مشورہ دینے کے لیے ایک بڑا ویژن چاہیے. میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں. میں تجویز دے سکتا ہوں کہ وہ مطلب اپنے بچوں کو کمتر نہ سمجھیں. مطلب کمتر سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ ہے ان کے دل میں، شفقت بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے آگے بھی سوچ سکتے ہیں. ہاں، جبکہ سوچ سکتے ہیں نا. اوبیسلی آپ کا دور الگ تھا، بالکل، اور ہمارا دور الگ ہے. ہم چھوٹے بہن بھائیوں کا دور بالکل الگ ہے، ان سے ہماری سوچ بھی، ان کی سوچ ہم سے کافی الگ ہے. بالکل. تو ان کو آگے بڑھنے دیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. مطلب ان کی سنیں، زیادہ سے زیادہ ان کی سننے کی کوشش کریں. ان کو آزادی دیں کہ وہ سوال کر سکیں، سوال کرنے پہ ڈانٹے نہیں. یا میں ایک چیز یہاں ضرور کہنا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے جن کو شاید ہماری بات سمجھ نہیں آ پائی ہے. آزادی کا ورڈ وہ پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے ہیں. آزادی یہ نہیں ہوتی. آزادی سوچنے کی آزادی ہوتی ہے. بالکل. آزادی یہ آزادی ہوتی ہے کہ جیسے اگر میں اپنی مثال دوں تو میں اگر کہیں جا بھی رہی ہوں تو میں ایسی آزادی نہیں مانگتی کہ میں بنا بتائے کہیں بھی اٹھ کے چلی جاؤں. نہیں، یہ والی آزادی ہوتی ہے کہ آپ اس بچے کو اپنے اعتماد میں لے لیں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں کہیں غلط جگہ نہیں جاؤں گی، اگر جا رہی ہوں تو میں جھوٹ بول کے نہیں جاؤں گی. آپ آزادی، یہ والی آزادی نہیں دیں گے تو بچہ آپ کو بتائے بغیر کہیں بھی چلا جائے گا اور آپ کو کچھ اور بتا دے گا. اور ایسا ہو رہا ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی، اس طرح سے ہو رہا ہے. تو آزادی کا مطلب جو ہے وہ کوئی ایسا فریڈم نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ہی فریڈم چاہ رہے ہیں. نہیں، وہ آزادی نہیں ہے. تو اگر آپ ایسی سوچ رکھ رہے ہیں تو بالکل ابھی بھی اس کا مطلب آپ کو ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ ہو نہیں رہا. سمجھ میں بات آئی نہیں، سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ڈاٹرز ڈے کے اختتام پر ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے، اور میں آپ سے چاہوں گی کہ ایک ایسا میسج ہمارے لیے، حمدہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن جو آپ دینا چاہیں آن دس ویری اسپیشل ڈے. میں نے ایک پوئم لکھنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں پوئم ہے کہ نہیں ہے. شاعر لوگ تو خیر میری کسی بھی چیز کو وہ شاعری نہیں مانتے، اور میں بھی ان سے زبردستی نہیں منواؤں گا کہ یہ شاعری ہے. بہرحال ایک سوچ ہے، تو اس کو میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا. تمام بیٹیوں کے لیے ہے یہ، لیکن میں نے یہ اپنی بیٹیوں کے لیے لکھی ہے، لیکن میسج سب کے لیے. اے دھرتی ماں، میں نے تیرے عناصر کے مجموعے سے وجود پایا، اور جب یہ عناصر بکھر جائیں گے تو تجھ میں ہی سما جائیں گے. نہ تو میں تجھ پر بوجھ تھا، نہ میرے بعد میرا نام لینے والی یہ پریاں، یہ تتلیاں، یہ تو ہوا سے ہلکی ہیں کہ ان کی سوچ پاکیزہ ہے. قلب کو مخمور کر دینے والی خوشبو کی مانند ہر سو پھیلی ہوئی ہیں. یہ ہستی ہیں تو پدر سری معاشرے کے برج لرز اٹھتے ہیں. قہقہے لگاتی ہیں تو فرسودہ صحرائی روایات دھول بن کر اڑ جاتی ہیں. یہ تیرے حسن کو دریافت کرنے کی دھن میں مگن ہیں. یہ تجھے سنوارنے کے جذبے سے سرشار ہیں. یہ تجھے دولت پرستی اور روایات پرستی کی غلاظت سے پاک کر کے تیرے چہرے کے نور کو اور بھی روشن کرنا چاہتی ہیں. اے دھرتی ماں، ان کی رکشا کرنا. ویری نائس. بہت ہی اچھی پویم ہے، اور یہ پویم ہے. اوکے، تو اسی کے ساتھ ساتھ وی ول اینڈ دس ویڈیو. سیلیبریٹ دا ڈاٹرز ڈے ود آل یور ڈاٹرز، اور ان کے ساتھ یہ دن بہت اچھے سے سیلیبریٹ کریں. ہاں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر دن بیٹی کا ہوتا ہے، ہر دن ماں کا ہوتا ہے، بٹ اس ایک دن تھوڑا سا ٹائم نکال کے اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کر لیں گے تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں ضرور بانٹنی چاہیے.
تو وی ول اینڈ دس ویڈیو اینڈ وی ول میٹ یو ان اندر ویڈیو. تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اللہ حافظ.